तो डॉक्टर हमें ये बताइए कि हम अपना इम्यून सिस्टम कैसे बेहतर कर सकते हैं कि इन वायरस से हम अपने आप को बचा सकें। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की एक रीज़न है, बहुत बड़ी दवाई है हल्दी। जो ही आप फील करें कि ये वायरस उसको लगने लगा है, ये पहली डोज, पहली ट्रीटमेंट है जो ही आपको महसूस हो। जिस घर में सिनेमन खाने की आदत है, हल्दी खाने की आदत है, उस घर में ना कभी डायबिटीज़ आती है और ना कभी हार्ट डिजीज़ आती है। प्राइम एशिया देखने वाले तमाम लोगों को सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शो प्राइम हेल्थ। मेरा नाम तुबा अंजुम हाशमी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुर्तज़ा। हेलो डॉक्टर मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर स्टूडियो टुडे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू तुबा, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, थैंक यू सर। सर, आज हम बात स्टार्ट करेंगे RSV वायरस से, रेस्पिरेटरी वायरस जो कि अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। इवन ये कि सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल अमेरिका के मुताबिक हर साल US के अंदर 2.1 मिलियन लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं और बूढ़े 65 प्लस के लोग भी। और बच्चों के बारे में कहा जा रहा है, साइंटिस्ट्स ने बोला है कि कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लॉकडाउन जब हुआ था तब ये बच्चे इन RS वायरस से शील्डेड थे बिकॉज दे वर इन देयर हाउस, अपने घर में मुहित थे, जिसकी वजह से उनको इतना वायरस नहीं लगा। अब जब रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से RSV वायरस, सांस की बीमारी बच्चों को लग रही है। कनाडा के अंदर 5 बच्चे मर चुके हैं, इंक्लूडिंग एल्बर्टा, BC, ओंटारियो को काफ़ी हिट किया है। सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में पिछले 1 हफ्ते के अंदर 2 बच्चों की डेथ हो चुकी है। डैनियल की और आयला, 9 साल की लड़की आयला, जिसको वक्त पर एंटीबायोटिक्स नहीं मिले। और जैसे कि आपको पता है कि कनाडा के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उनके हालात भी काफ़ी बुरे चल रहे हैं, जैसे इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज। तो डॉक्टर हमें ये बताइए कि हम अपना इम्यून सिस्टम कैसे बेहतर कर सकते हैं कि इन वायरस से हम अपने आप को बचा सकें। थैंक यू तुबा, ये एक ख़ासा अहम टॉपिक है और ये आज अहम नहीं है अकेला। ये हर साल ही जब सर्दियाँ आती हैं, जब विंटर सीज़न स्टार्ट होता है, तो ये वायरल डिजीज़ आना शुरू हो जाती हैं। ये कोई आज से या 1 साल से या कोविड के दौर से शुरू नहीं हुआ। ये पिछले 100 साल में हमारे पास लाखों के हिसाब से फ्लू के वायरस एक्सप्लोर हो चुके हैं, लाखों के हिसाब से। हर साल वायरस आते हैं, हर साल आप बचपन अपना याद करें, आपको बचपन से सर्दियों के शुरू होने में सूं करना शुरू हो जाता है, नमोनिया में बदल जाता है। नमोनिया तो खैर एक और डिजीज़ है, वो तो एक पक्का एक वायरस है, वो तो मौजूद रहता है। लेकिन हर साल जो टाइमली वायरस होते हैं, एनुअल वायरस होते हैं, वो ऐड अप होते रहते हैं। मैं तो लोगों से कहता था कि ये कोविड भी उन्हीं वायरस की एक किस्म है जो हर साल आपको फ्लू लगता है। तो हर साल फ्लू होना एक नेचुरल सी बात है, एक नॉर्मल सी बात है, लगता है। हाँ, उसको अच्छे तरीके से ट्रीट ना करना ये नॉर्मल बात नहीं है, ये अब नॉर्मल है। हर साल हम अगर अपने आप को देखें तो हम जब छोटे थे, बचपन में, हर साल जब सर्दियां शुरू होती थी तो ज़ुकाम हो जाता था, नज़ला लग जाता था, सूंसों छींके मारते थे, कभी कभी बुखार भी हो जाता था, गला अक्सर पक जाता था। अभी भी ऐसा ही होता है। वो डिफरेंट शेप्स बदल के वायरस आता है हर साल। तो उसका 2, 3, 4 हम जल्दी से सोल्यूशन बता देते ताकि जब भी सर्दियाँ आएँ तो आप उससे पहले ये काम शुरू कर दें। जो ही सर्दियां आने लगें, एक तो बच्चों को सर ढांपे बगैर बाहर ना निकलने दें, बिल्कुल भी। सर और सीना, ये 2 चीज़ें उनकी वल्नरेबल होती हैं, ज़्यादा आसानी से वायरस के अटैक का बायस बनती हैं, सर और सीना। वैसे तो नाक, आपने देखा होगा कि अक्सर सबसे जल्दी नाक ठंडा होता है, तो अगर वो मुंह भी ढांप लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर और सीना ढांपे बगैर बच्चे को किसी सूरत बाहर ना निकलने दें, एक तजवीज़। दूसरी इसकी तजवीज़ ये है कि उसको जुराबें ज़रूर पहना के रखें, सॉक्स पहनने से जब आपके पाँव गर्म रहते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर यूजुअली दूसरे
لوگوں سے 2-3 ڈگری زیادہ رہتا ہے. اوکے. بلکہ سم ٹائم 5 ڈگری تک فرق ہوتا ہے آپ کے باڈی ٹمپریچر کا. ویسے تو 98.6 ہے، وہ تو نارمل ہے، لیکن جب آپ ٹھنڈے میں فوراً جاتے ہیں تو آپ کی اسکن ٹھنڈک کو کیچ کرتی ہے، تو وہ اتنی جلدی کیچ نہیں کرتی اگر آپ نے ساکس پہنی ہوئی ہوں. تو آپ نے نارملی دیکھا ہوگا کہ گرمیوں میں ہم ساکس پہنتے ہیں تو ہمیں گرمی زیادہ فیل ہوتی ہے، جو ہی ساکس سے اتارتے ہیں تو ہمیں گرمی کم فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ یہی ریزن ہے کہ جب آپ ساکس پہنتے ہیں تو آپ کے باڈی کا ٹمپریچر زیادہ فیل ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو تھوڑا وارم رکھتا ہے. 2 چیزیں ہوگی. تیسری چیز، ان کو گرم چیزیں پلائیں، ٹھنڈی چیزوں سے بچائیں. رائٹ. ٹھنڈی چیزیں کون سی؟ آئس کریم ہے، ٹھنڈا دودھ ہے. اکثر بچوں کا میں نے یہاں پرابلم دیکھا ہے کہ وہ ٹھنڈا دودھ فریج سے نکال کے پی رہے ہوتے ہیں، بلکہ کچا دودھ پی رہے ہوتے ہیں. وہ یوں سمجھ لیں وہ زہر پی رہے ہوتے ہیں. آپ بچوں کو کبھی بھی کچا دودھ باٹل میں جو جیسے آیا ویسے ہی کبھی زندگی میں نہ پلائیں. ان کو بوائل کریں دودھ کو، اس میں چھوٹی الائچی ڈالیں، اس میں بڑی الائچی کے 2-4 دانے ڈالیں جو اندر بیج ہوتے ہیں بڑی الائچی کے. وہ اتنی کمال کی چیز ہے بڑی الائچی، وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، گیسز کو ختم کرتی ہے. چھوٹے بچوں کو اکثر کولک ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ بڑی الائچی کے چند دانے اگر ڈال کے ان کا دودھ بوائل کیا ہوا ہو تو ان کو گیس یا پیٹ کے درد کی پرابلم نہیں ہوتی. وہ دودھ بوائل کریں، اور ہو سکے تو فریش بوائل کر کے ہر روز پلائیں بچوں کو. اگر فریش بوائل نہیں کر سکتے، بوائل کر کے اپنے فریج میں رکھ لیا تو واپس نکال کے پھر گرم کریں. اور کوشش کریں مائکرو ویو سے بچوں کو بچائیں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز اب آ جائیں آپ ان کی دوائی کی طرف. دوائی اس موسم کے لیے آپ گھر میں 3-4-5 دوائیوں کے نام نوٹ ڈاؤن کر لیں، کاغذ پینسل پکڑیں، ابھی لکھ لیں. یہ دوائیاں آپ کے گھر میں جو بچوں والے گھر ہیں ان گھروں میں یہ دوائیاں پڑی ہی رہنی چاہیے. نمبر 1 دوائی ہے جو سب سے پہلی فرسٹ ایڈ ڈوز ہم جس کو کہتے ہیں فلو کی، وائرل موسم کی، کسی بھی وائرس کی، وہ ہے ایکونائٹم. اوکے. اس کو شارٹ ورڈ میں اگر آپ بولیں تو ایکونائٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ACCONITE، ایکونائٹ 30. اگر بچہ 5 سال تک کا ہے تو اس کو 3 ڈراپ، اگر 5 سے 10 سال کا ہے تو 5 ڈراپ، اگر 10 سے اوپر ہے تو 10 ڈراپ دن میں 3 دفعہ دیں. جو ہی آپ فیل کریں کہ یہ وائرس اس کو لگنے لگا ہے، یہ پہلی ڈوز، پہلی ٹریٹمنٹ ہے. جو ہی آپ کو محسوس ہو 1 دن یہ دوائی دیں بس. اس کے ساتھ اگر آپ کو فیل ہو کہ یہ تھوڑا سیویئر ہونا شروع ہو گیا تو دوسری دوائی جو کسی بھی وائرس اور بیکٹیریا کی ہے، کووڈ سے لے کر ہر وائرس تک، اینی وائرس، اس کا نام ہے آرسینکم ایلبم. آرسینک اس کا نام یاد رکھیں، البم ضرور یاد رکھیں کیونکہ آرسینک کے 5 ورژنز ہیں. تو آرسینک سلف بھی ہے، آرسینک آیوڈیٹم بھی ہے. آرسینک ایلبم جو ہے وہ پرٹیکولرلی وائرس کے لیے ہے اور سٹمک کی ڈیزیزز کے لیے ہے، بلکہ وہ نیند کے پرابلمس کے لیے بھی ہے. آرسینکم ایلبم 30 میں لا کے رکھ لیں. اگر اسی طرح پھر بچے کو اگر آپ فیل کریں کہ اس کو کوئی وائرل ڈیزیز محسوس ہو رہی ہے آپ کو، خاص طور پہ یہ جو آپ وائرس آج کل آیا ہوا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، تو آرسینکم ایلبم کے 5 ڈراپ دن میں 3 دفعہ اس کو دینا شروع کریں. یہ دوسری دوائی ہے. یہ بڑی ہی اسٹرانگ اور افیکٹو دوائی ہے. تیسری دوائی اس کام کی، اگر آپ کو فیل ہو کہ اس کو فلو لگ گیا، ناک بہنا شروع ہو گیا یا ناک جام ہو گیا، دونوں صورتوں میں نیٹرم میور ایک دوائی ہے، NATRIM MUR. اس کا پورا نام ہے نیٹرم میوریٹیکم 30. تو اس کے 5 ڈراپ بھی اسی پانی میں ایڈ کر دیں جس پانی میں آپ اس کو آرسینکم ایلبم دے رہے ہیں. اگر علیحدہ دیں تو زیادہ اچھا ہے. وہ بھی دن میں 3 دفعہ. اگر بڑا ہے 10 سال سے تو 10 ڈراپ، اگر 10 سال سے چھوٹا ہے تو 5 ڈراپ، اگر 5 سال سے چھوٹا ہے تو 2 یا 3 ڈراپ، اگر 1 سال سے چھوٹا ہے تو 1 ڈراپ. وہ بھی اس کے پانی کا 1 چمچ لیں، اس میں جسٹ 1 ڈراپ ڈالیں اور اس کو پلا دیں. بلکہ اس سے بھی زیادہ افیکٹو طریقہ یہ ہے کہ 1 گلاس پانی کا لیں، اس میں 5 سے 10 ڈراپ ڈالیں، اس پانی کو حل کر لیں اور اس کا 1 چمچ اس کو صبح دوپہر شام پلائیں. اگلے دن پھر نیا پانی بنا لیں. سر CDC نے کہا ہے کہ زیادہ تر سردیوں میں بچوں کو زیادہ انفیکشن ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ جب ہم کیئر نہیں کرتے تو یہ کوئی آج تو انفیکشن نہیں شروع ہوا، یہ تو انفیکشن 100 سالوں سے شروع ہے، کئی 100 سالوں سے ہر سال ہوتا ہے. ہمارا امیون سسٹم ویک ہو گیا. میرے آنے والے بچوں کا اس سے ویک ہوگا، اس کے آنے والے بچوں کا اس سے ویک ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا بیماریوں کے اگینسٹ ہماری وہ فوڈز نہیں ہیں، وہ چیزیں ہم نہیں کھاتے جو ہمیں کھانی چاہیے ایکچولی. کتنے لوگ ہیں جو روزانہ آدھا چمچ ہلدی لیتے ہیں پکا کے؟
بہت کم کیا نہ ہونے کے برابر، شاید 1% تعداد ہوگی. ہلدی اتنا بڑا اینٹی آکسیڈنٹ ہے، آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی ایک ریزن ہے، بہت بڑی دوائی ہے ہلدی. ہلدی کے کسی دن بینیفٹس پہ ہم بات کریں گے، اس پہ تو 2 گھنٹے کا پروگرام ہو سکتا ہے. ہلدی کے اتنے فائدے ہیں. تو بچوں کو ایک چٹکی ہلدی ان کے دودھ میں ڈال کے دیں. چھوٹے بچے جو ہیں جو 5 سے اوپر ہیں ان کو 1/4 چمچ ڈال کے دیں. ابھی سے عادت ڈالیں، ہلدی کی عادت ڈالیں. سینامن دوسرا آپ کا بہت بڑا امیون سسٹم بڑھانے کی ایک لکڑی ہے، ایک جڑی بوٹی ہے، ایک ہرب ہے، ایک مسالہ ہے، گھر کے اندر ہوتی ہے سینامن، جس کو ہم دار چینی کہتے ہیں. اس کی ایک چٹکی کھانے کی عادت ڈالیں. جس گھر میں سینامن کھانے کی عادت ہے، ہلدی کھانے کی عادت ہے، اس گھر میں نہ کبھی ڈائبٹیز آتی ہے اور نہ کبھی ہارٹ ڈیزیز آتی ہے. واو. اور لوگ ہوتے ہیں اکثر وہ کیپسولز لے رہے ہوتے ہیں ٹرمرک کے اور یہ اور وہ، دیٹ از رانگ. بجائے کہ نیچرل فوڈ کو کنزیوم کرنے کے وہ ٹیبلٹس لے رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے غلط ہے کہ ہلدی کو کبھی بھی کچا نہیں کھانا چاہیے. ہلدی کو ہمیشہ بوائل کر کے کھانا چاہیے، پانی میں یا دودھ میں. سب سے اچھا ہے ہلدی کو اگر آپ دودھ میں بوائل کریں، اور کبھی بھی 2% دودھ میں بوائل نہ کریں اس کو. وہ تو لسی ہوئی نا 2%. آپ فل جو ہومو ملک ہوتا ہے 3.25. آپ کو یاد ہے ہمارے علاقوں میں بھینسیں ہوتی تھی، گائے ہوتی تھی، ان کی پتہ فیٹ کتنی ہوتی تھی؟ یہاں تو 3.25 ہے، ان کی فیٹ 6 اور 7 سے اوپر ہوتی ہے. تو زیادہ فیٹ والا دودھ اچھا ہوتا ہے کیا؟ آپ اس کا توڑ کر لینا. فیٹ والا دودھ رب نے بنایا کس لیے؟ اس لیے بنایا کہ آپ پیئے، اس لیے تھوڑی بنایا کہ آپ اس میں پانی ڈال کے اس کو 2% کر لیں. تو وہ لسی پی لیا کرے نا. لسی ہم گرمیوں میں پیتے ہیں، جوڑوں میں بیٹھ جاتی ہے اگر سردیوں میں پیئیں تو اگر سردیوں میں آپ 2% دودھ پیئیں گے تو آپ تو پی رہے ہیں کولیسٹرول کم کرنے کے لیے. تو کولیسٹرول کا علاج کر لیں. آدھا چمچ اولیو آئل میں بتا تھک گیا ہوں، آدھا چمچ اولیو آئل پیو. کوئی کولیسٹرول کی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. جس کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اس کو ساتھ کولیسٹرول کی دوائی لگا دیتے ہیں. جس کو ہارٹ کا کوئی ایشو ہوتا ہے اس کو ساتھ کولیسٹرول کی ایک گولی لگا دیتے ہیں. جس کو بلڈ پریشر کا ایشو ہوتا ہے اس کو ساتھ کولیسٹرول کی ایک گولی لگا دیتے ہیں. آدھا چمچ اولیو آئل سارے کولیسٹرول کی بیماریوں کا علاج ہے. یورک ایسڈ کا علاج ہے، ہارٹ کی ڈیزیزز کا علاج ہے، نالیاں تنگ نہیں ہونے دیتا، انسومنیا کا علاج ہے، نیند خراب نہیں ہونے دیتا، کڈنی واش کرنے کا علاج ہے. جو نیفرونز ہوتے ہیں کڈنی کے اندر ان کو واش آؤٹ کرتا ہے، ان کو صاف کرتا ہے. پروسٹیٹ کا علاج ہے آدھا چمچ اولیو آئل. اولیو آئل اتنی بینیفیشل چیز ہے، آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ کرتا ہے. کتنی چیزیں ہم نے امیون سسٹم کی بات کر لی. بالکل. اور زیتون کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں شہد اور زیتون دونوں کا ذکر ہے، اور خوبصورت اولیو کھجور کا بھی ذکر ہے، سو اولیو فگ کا بھی ذکر ہے. ان چیزوں کو اگر آپ اپنی لائف میں ایڈ اپ کر لیں تو آپ کو وائٹامنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کمپلیٹ خوراک ہے. اولیوز، کھجور، فگ. کھجور اور فگ کا میں بتا دوں کہ اکٹھے نہیں لینی چاہیے دونوں. ان کو ایک کو صبح اور دوسرے کو شام. کوئی ایک صبح کر لیں، کوئی ایک شام کر لیں. دونوں اکٹھی نہیں لینی. یہ بھی بڑا مت ہے، لوگ اکثر یہ اکٹھی کھا رہے ہوتے ہیں. یہ اکٹھی نہیں لینی. اور ہلدی بوائل کیے بغیر نہیں لینی. یا پانی میں اس کی گرین ٹی بنا لیں یا دودھ میں. اور فل کریم دودھ پینا ہے. اگر آپ کو دودھ فل کریم پینے سے ڈر لگ رہا ہے تو جس چیز سے ڈر لگ رہا ہے وہ مجھ سے پوچھ لیں، اس کا ہم توڑ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن دودھ پورا ہی پینا ہے آپ نے. صحیح ہے، بالکل جی. اور موونگ آن فرام RSV ٹو انزومنیا، کہ دیکھا گیا ہے کہ کووڈ کے بعد اکثر لوگوں میں ڈپریشن کی جو ہے وہ کمپلینٹ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو انزومنیا ہو گیا ہے، وچ مینس کہ وہ لیک آف سلیپ ہے، یا وہ سو نہیں پاتے، ان کا مائنڈ ٹھکانے نہیں آ پاتا، دے ریمین ڈسٹربڈ، اور بیچ میں بار بار ان کی آنکھ کھلتی ہے رات کے وقت. تو انزومنیا جو ہے وہ لوگوں میں بڑھ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ بس شکر ہے اللہ کا کہ ہم رات کو سوتے ہیں نا تو صبح دل نہیں کر رہا ہوتا اٹھنے کو. صبح نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ارلی اٹھنا پڑتا ہے، تو دل نہیں کر رہا ہوتا اٹھنے کو. دل کر رہا ہے 2 گھنٹے، گھنٹہ، 15 منٹ، چلو 10 منٹ اور، چلو 5 منٹ اور. تو اللہ تعالیٰ ایسی نیند سب کو دے، اور سب کو ہی اچھی نیند آنی چاہیے. نیند اچھی جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے آپ کو بچاتی ہے. امیون سسٹم کو نیند اچھی بھی بڑھاتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا، اچھی نیند امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہے؟ جی. اچھی نیند شوگر سے محفوظ کرتی ہے. اوکے. اچھی نیند آپ کا جو الزائمر کی بیماری ہے اس سے بچاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 2 گھنٹے سو گیا، 3 گھنٹے سو گیا، آئی ایم گڈ، آئی ایم فریش. تو یہ تو مت ہوا. وہ ایک پاور نیپ ہوتی ہے. وہ ہم جب FSC میں گریجویشن میں پڑھتے ہوتے تھے نا تو 4 گھنٹے کی نیند میکسیمم ہوتی تھی، یا 3 یا 4 گھنٹے کی رات کو. تو الارم لگا ہوتا تھا تو فٹافٹ اٹھنا ہوتا تھا. ایگزام ہونے ہوتے تھے تو پڑھنا. تو دن کو ہر 5-6 گھنٹے کے بعد دورہ پڑتا تھا نیند کا نا. بڑی سخت نیند آنی، دل کرنا بس
چھوڑ کے سارا کچھ تو سو ہی جاؤ. تو میں کیا کرتا تھا کہ اپنی گھڑی دیکھی 1:15 ہوئے ہیں, اپنے برین کو میسج دیا. اب برین کو جو بھی آرڈر کریں برین ایکسیپٹ کرتا ہے. آپ اس کو بری باتوں پہ لگا لیں, برے کام کرنے شروع کر دیتا ہے, اچھے کاموں پہ لگا لیں, اچھے کام کرتا ہے. میں اپنے برین کو میسج دیتا تھا. اس وقت کوئی لائف چینجنگ ٹریننگز نہیں پڑھی ہوئی تھیں, کوئی موٹیویشنل ٹریننگز نہیں لی ہوئی تھیں, کوئی کتابیں نہیں اتنی پڑھی ہوئی تھیں. 12ویں 13ویں کا زمانہ تھا. تو اپنے برین کو میسج دینا 1:15 ہوئے ہیں, مجھے ٹھیک 1:25 پہ اٹھا دینا. کتابیں ایسے کرنی, نیچے رکھنی. میں اکثر چھت پہ بیٹھ کے اپنی پڑھتا تھا, چٹائی بچھی ہوتی تھی, دھوپ میں بیٹھا ہوتا, کتابیں سر کے نیچے رکھنی اور سو جانا. اور 15 کے بعد 16ویں منٹ پہ میں بے ہوش ہوتا تھا, اتنی گہری نہیں. کیا 25 پہ اٹھ بھی جاتے تھے؟ ایگزیکٹ 25 پہ اٹھ جاتا تھا. کیا بات ہے جی. 26 نہیں ہوئے تھے کبھی. اچھا واجب. اور کبھی 24 بھی نہیں ہوتے. برین آپ کا بہت پاورفل چیز ہے, بہت بڑا ٹرانسفارمر ہے, بہت بڑی طاقت ہے برین آپ کا. ایک پورے برین پہ کسی دن بات کریں گے. برین بہت بڑی چیز ہے. کئی لوگ ہیں جو ڈرگ ایڈکشن میں بھی اڑ جاتے ہیں اور برین کو ٹھیک سے اپنے میسج نہیں دے پاتے کہ وہ ان ایڈکشن سے باہر آ پائیں. برین سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. برین سے ایسے ایسے کام کیے ہیں میں نے. ول پاور. برین سے, برین کے اندر بڑا کچھ ہے, اکیلی ول پاور نہیں ہے, فوکس ہے, بہت سارا کچھ ہے برین کے اندر. برین آپ کا پوری دنیا کو چلا سکتا ہے. ٹیلی پیتھی کیا ہے, ہپنوٹزم کیا ہے, برین سے ہی آپ کر رہے ہیں نا سارا کچھ. تو برین سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام کیا تھا چھوٹا سا برین پہ, تو برین پہ کسی دن بات کریں گے. تو 10 منٹ کی پاور نیپ ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ رات کی جو نیند ہے وہ 3-4 گھنٹے ہم اس وقت لیتے تھے جب آپ کے ایگزام ہونے ہوتے تھے یا پڑھائی کی ضرورت تھی 1.5-2 مہینے. تو جب آپ نے ایگزام پاس کر لیے ہیں تو اب آپ کو نیند چاہیے 6 سے 8 گھنٹے. 8 گھنٹے کی نیند اس طرح ہونی چاہیے جیسے چھوٹے بچے کی نیند ہوتی ہے. میرے پاس کل پرسوں ہی ایک کیس آیا, پاکستان سے ایک فون آیا کسی دوست کا, ان کی سسٹر ان لا کو نیند کا ایشو ہے. وہ نیند کا ایشو ان کا اپنا بنایا ہوا ہے. اوکے. ینگ ہے, شی از کوائٹ ینگ, میرے کا 25-30 سال بھی نہیں عمر ہوگی, اور نیند ہی نہیں آتی ساری رات جاگتی پھرتی رہتی ہے, دن کو بھی جاگتی رہتی ہے. تو اس سے کتنی کمپلیکیشنز ہوں گی. جو سب سے چھوٹی مرض لگتی ہے نا نیند کے بعد, وہ شوگر کی ہے. اوکے, یعنی کہ نیند جانے سے شوگر ہو جاتی ہے اور باقی بیماریاں بھی چپک جاتی ہیں. ضروری نہیں کہ ہو جائے, چانسز بڑھ جاتے ہیں, یعنی کہ آپ کا امین سسٹم کم, کیونکہ سٹریس بڑھ گیا نا, ڈپریشن آنا شروع ہو گیا, نیند نہیں پوری ہوگی تو برین سویا ہی نہیں, برین جاگی جا رہا ہے, تو سٹریس بڑھ گیا. کمپیوٹر کو آن ہی رکھیں کنٹینیوسلی تو گرم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اسی طرح سے باقی چیزیں, برین بھی تو ایک مشینری ہے نا. تو وہ اس کا مسئلہ پتہ کیا تھا, وہ گرم پانی پینے کی عادت تھی. سو گرم پانی نہیں پینا چاہیے. ہرگز نہیں. میں بڑی دفعہ تو بتا کے تھک گیا ہوں. میرے پاس جو بھی پیشنٹ آتے ہیں نا, ان کا میں جب انالیسس کرتا ہوں نا پورا, تو کہیں نہ کہیں ان کا ایک ریزن گرم پانی نکلتا ہے. یوٹیوب پہ کسی بہت سیانے بندے نے ایک دفعہ کہہ دیا, اس کے بعد ہم نے اس کو وائرل کر دیا کہ گرم پانی پینا چاہیے, اس سے چربی پگھلتی ہے. تو جو چربی اچھی ہے وہ بھی تو پگھلتی ہے نا. رائٹ, یو نیڈ گڈ. پانی آپ نے گرم کیا, اس میں کچھ اچھے منرلز ہیں, کچھ بیکٹیریاز ہیں, ایسا ہی ہے نا. گرم کیا پانی کو, آگ کو, کیا پتا ہے کہ میں نے ان منرلز کو نہیں مارنا اور ان کو مارنا؟ نہیں, بالکل نہیں. اس نے سب کچھ مار دیا. آپ روٹی کھاتی ہیں, بریڈ کھاتی ہیں, بریڈ کی جگہ پہ آپ کو میں اسپنج دے دوں روز کہ اسپنج کھایا کرو, کیا حشر ہوگا آپ کا؟ یہ پانی اور گرم پانی اسپنج بن گیا. پانی نہیں پی رہے آپ, پانی زیرو ہے آپ کا پانی. ایون وارم بھی, وارم واٹر بھی نہیں پینا, پانی نارمل پینا. میں ٹھنڈے پانی کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا, پانی نارمل پینا ہے, نہ گرم پینا ہے نہ ٹھنڈا پینا ہے. ہو سکے تو اس سے کلورین نکال لیں, ایک کاربن فلٹر چھوٹا سا لگا لیں اپنی ٹیپ پہ, جو کچن کی ٹیپ ہوتی ہے, اور اس کو نارمل کر کے پئیں. فریج میں بھی فلٹر لگا ہوتا ہے, بھر کے رکھ لیں, گھڑے میں رکھ لیں, کچھ کر لیں. پانی آپ نے گرم نہیں کرنا. ایک تو غلطی ہے پانی گرم پینا, دوسری بڑی غلطی ہے پانی نہ پینا. پانی اکثر لوگ دیکھا ہے کہ سردیوں میں تو اسپیشلی ان کو شاید احساس نہیں ہوتا, ٹھنڈ کی وجہ سے وہ پانی بہت کم انٹیک لیتے ہیں. تو کتنے گلاس پانی ایک دن میں ایوریج پینا چاہیے؟ باڈی کو جس طرف لگا لے نا اس طرف لگ جاتی ہے. اگر باڈی کو آپ لگا لیں کم پانی پینے پہ تو وہ ڈیمانڈ کرے گی نہ پیو پانی. اگر باڈی کو آپ لگا لیں زیادہ پانی پینے پہ تو وہ ڈیمانڈ کرے گی پیو پانی.
ایوریج انسان کو سردیوں میں 3 سے 3.5 لیٹر پانی پینا مسٹ ہے. 3 سے 3.5 لیٹر. اگر 3.5 لیٹر تک پانی 3 سے 3.5 لیٹر پانی سردیوں میں نہیں پیتا تو وہ تیار ہو جائے, کوئی نہ کوئی ڈیزیز اس کو ضرور لگنی ہے. اور سب سے پہلی ڈیزیز ایسے لوگوں کو پتہ کون سی لگتی ہے؟ کون سی؟ نیند کی اور گھٹنوں کی. یعنی کہ گھٹنوں میں بھی درد ہوتا ہے اور نیند بھی پوری طرح نہیں آتی, صرف پانی کم پینے سے. صرف ایک پانی سے. اگر آپ پانی پورا کر لیں تو آپ کی جو سکن ڈرائینس آپ کو سردیوں میں فیل ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے گھر کے اندر ہیٹ چل رہی ہوتی ہے تو وہ تو آلریڈی آپ کو ڈرائی کر رہی ہے, آپ کا پانی چوس رہی ہے. تو میں اکثر لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ باؤل بھر کے پانی کا, ڈالر سٹور سے باؤلز مل جاتے ہیں, اس کو بھریں شیشے کا باؤل اور اس کو اپنے بیڈ سائڈ پہ رکھ دیں دونوں طرف. جہاں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہاں 2 باؤل پڑے ہونے چاہیے, کچن میں 1-2 باؤل پڑے ہونے چاہیے پانی کے. وہ پانی ایویپوریٹ کرتی ہے ہیٹ, جو آپ کا وہ سک کر رہی ہے نا, وہ آپ کا بیلنس کر رہی ہے آپ کی انوائرمنٹ کو. آپ کی آکسیجن, آپ کی جو ہیومیڈیٹی ہے وہ پھرتی ہے. ہیومیڈیفائر کیوں یوز کرتے ہیں ہم؟ اسی کام کے لیے یوز کرتے ہیں نا. تو یہ پانی کے باؤل ہیومیڈیفائر کا کام کر رہے ہیں آپ کا. سو ڈاکٹر مرتضیٰ, آپ نے بولا کہ 6 سے 8 گھنٹے اچھی نیند لینی چاہیے آپ کو اپنی باڈی کو اچھا فنکشن کرنے کے لیے. اب وہ لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں جو 6 سے 8 گھنٹے سونا بھی چاہتے ہیں لیکن فار سم ریزن وہ سو نہیں پا رہے, ان کو آپ کیا بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا لیکن ہم اتنی دیر میں سارا کچھ بتا نہیں سکتے. ہم اس پہ پھر شو کریں گے, لیکن جلدی سے ایک بات میں بتا دوں. ایک تو پانی پورا کر لیں 3.5 لیٹر سردیوں میں اور 4 لیٹر گرمیوں میں. 3 سے 3.5 سردیوں میں اور 3.5 سے 4 گرمیوں میں. ایک بات. دوسری بات, رات کو سونے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے پانی نہیں پینا. ٹھیک ہے, پانی نہیں پینا رات کو سونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے, جسٹ سپ. تیسری بات, اولیو آئل کا 1 چمچ رات کو لینا شروع کریں اگر آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے. اگر بلڈ پریشر ہے تو 1/4 چمچ اولیو آئل. اولیو آئل کا 1 چمچ بس کھا لیں ایسے ہی. اچھا, ایکسٹرا ورجن آرگینک کولڈ پریس. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کون سا اولیو آئل؟ ایکسٹرا ورجن آرگینک کولڈ پریس. ایکسٹرا ورجن آرگینک کولڈ پریس اولیو آئل. اولیو آئل مہنگے والا جتنی زیادہ پرائس ہو وہ لینا ہے. تو 1/4 اسپون جن کو بلڈ پریشر ہے اور جن کو بلڈ پریشر نہیں ہے وہ آدھا چمچ سے شروع کریں. اور اگر وہ تنگ نہ کرے کیونکہ انرجی ہے, طاقت ہے, تو وہ ہو سکتا ہے ایسیڈیٹی کرے تو وہ تھوڑے سے شروع کر لیں, آہستہ بڑھائیں. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز, جن کو نیند نہیں آتی, آدھا چمچ خشخاش جس کو پاپی سیڈز کہتے ہیں, بلیک والی. بلو ویسے اسے کہتے بلو ہیں, ہوتے بلیک کلر کے ہیں وہ. تو وہ ایک وائٹ ہوتی ہے, ایک بلو ہوتی ہے. جو بلو یا ڈارک بلو یا بلیکش ہوتی ہے اس کا آدھا چمچ آپ دودھ کا کپ لیں, یا جو رات کو گرین ٹی پئیں, یا کوئی بھی ایسی چیز گرم جو آپ نے لیے اس کے کپ میں ڈال کے, اولیو آئل بھی اس میں ڈال سکتے ہیں, تو وہ آپ رات کو لیں اور اینڈ پہ اس کو ہلا کے وہ دانے پی جائیں. کیا بات ہے. یا ویسے بھی پانی سے آپ لے سکتے ہیں. 3 چیزیں. چوتھی, سکرین نہیں یوز کرنی سونے سے 3-4 گھنٹے پہلے تک. کوئی بھی سکرین, ٹی وی کی یا اس کی موبائل کی, کیونکہ اس سے آپ کی نیند پہ افیکٹ پڑتا ہے. بہت افیکٹ. برین کنٹینیوسلی جاگ رہا ہوتا ہے نا, برین چل رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کو برین کو ٹھنڈا ہونے میں کافی دیر لگتی ہے. تو 2-3 گھنٹے پہلے خدا را سکرین کو بند کر دیں, موبائل کی اور ٹی وی کی اور لیپ ٹاپس کی اور ٹیبس کی. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز, 6 بجے کے بعد کھانا نہ کھائیں. 6 بجے کے بعد کھانا نہ کھائیں. ہرگز نہیں. گوروں کی طرح ہے نا, ان کا لائف سٹائل دیکھیں کتنا ہیلتھی ہے. 6 بجے کے بعد وہ کھانا, آپ کی لائف چینج ہو جائے گی اگر آپ 6 بجے کھانا کھا لیں. ایک تو ہم ہر روز کہتے ہیں موٹاپا آ گیا. موٹاپا نہیں آئے گا 6 بجے کے بعد کھانا نہیں کھائیں گے. میٹھا نہ کھائیں 6 بجے کے بعد, کوئی میٹھا نہ کھائیں 6 بجے کے بعد. 6 بجے کے بعد اگر کھانا ہے تو میکسیمم میٹھا آپ کو, کوئی فروٹ الاؤڈ ہے, وہ بھی کھٹے فروٹ نہیں, کوئی اور فروٹ تھوڑے سے, وہ بھی پلیٹ چھوٹی سی بنا کے اپنے پاس رکھ لیں. اگر آپ کو بھوک لگے تو وہ فروٹ کھاتے رہیں. اسی طرح ایک نیند کی دوائی ہے لیکسس, LACHESIS, یہ صبح کو لینی ہے 5 ڈراپس. ایک اور دوائی ہے جو مسل ریلیکسنٹ ہے, سٹریس کی ہے, ڈپریشن کی ہے. جو لوگ پانی نہیں پیتے یا جو لوگ گرم پانی پیتے ہیں ان کو اکثر یہ ڈپریشن ہو جاتا ہے. وہ ہے اگنیشیا 1M, IGNATIA 1M, وہ بھی صبح کو لینی ہے 5 ڈراپس. دیکھیں نیند کی ہومیوپیتھی کی دوائیاں صبح کو لینی ہوتی ہیں, تو نیند رات کو آتی ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ نارملائز کرتی ہے آپ کو. رائٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر, تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ یور وزڈم. ہمارے پاس 1 منٹ ہوگا تو آپ پلیز اپنا میسج ہماری آڈینس کو ضرور دیجیے گا. پلیز, آئی وڈ ریکویسٹ یو. اچھا, میسج یہ ہے توبہ کہ بیماری جو ہے نا وہ گھوڑے کی رفتار سے آتی ہے اور بیماری پیدل واپس جاتی ہے. تو بیماری کو آنے ہی نہ دیں.
بیماری اللہ کی ناراضگی کا نام ہے. بیماری کو اس وقت آپ ویلکم کرتے ہیں جب آپ کسی کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں, کسی کو تکلیف دیتے ہیں, کسی کو دکھ دیتے ہیں, کسی کا نقصان سوچتے ہیں یا کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی اور کا برا سوچیں یا برا کریں یا برا سپورٹ کریں تو آپ کا برا نہیں ہوگا, تو اللہ ناراض ہوتا ہے, رب ناراض ہوتا ہے ہمارا. جب ہمارا پروردگار, ہمارا رب ناراض ہوتا ہے تو بیماری کی شکل میں وہ آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے, نقصان کی شکل میں ڈسٹرب کرتا ہے, فائنینشیل نقصان کی شکل میں ڈسٹرب کرتا ہے. تو وہ ظالم نہیں ہے, یہ آپ ہی کا اپنا کیا ہوا آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو بہتر ہے کہ بیماری سے بچنے کے لیے لوگوں کے فائدے کرنے شروع کریں, لوگوں کو خوش کرنا شروع کریں, لوگوں میں ہیپینس تقسیم کریں, لوگوں میں ہیپینس بانٹیں, لوگوں کو کھانے کھلائیں, لوگوں کو خوش کریں, ان کو لطیفے سنائیں, ان کو چٹکلے سنائیں, اور وہ آپ کے پاس آئیں تو وہ ایسے محسوس کریں کہ ہم نے ان کے پاس سے اٹھنا ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کی اگر پرسنالٹی بن گئی تو بیماری تو کیا, دنیا کا کوئی دکھ آپ کے قریب نہیں آئے گا. یہی میرا میسج ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر, بہت شکریہ آپ کے اسٹوڈیو میں آنے کا. اسی لیے ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور ڈاکٹر مرتضیٰ کی کہی گئی تمام باتوں کو ضرور سوچیے گا, ہو سکے تو لائف میں ضرور اپلائی کیجیے گا, کیونکہ نالج از پاور. جب آپ کے پاس نالج آتا ہے آپ کے پاس پاور آتی ہے. اور جیسے کہ ڈاکٹر مرتضیٰ نے کہا کہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ آپ ان سے پرہیز کریں, اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ پرائم ایشیا ٹی وی. تو انجم ہاشمی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پرائم ایشیا ٹی وی. تو ہاڈا اپنا تو ہاڈے لے.